आदाब दोस्तों, मैं हूं गौस सिवानी। आवाज़ द वॉइस में आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान की एक ऐसे आलिम दीन जो इस्लाह पसंद हैं और मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों में भी उन्हें अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सुना जाता है। ये हैं मौलाना कल्ब रुशैद साहब, जो सिर्फ मजहबी स्टेज ही नहीं बल्कि दूसरी तरह के और स्टेज और प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आते हैं। अभी चंद दिन कबल मुसलमानों की एक वफ्द के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। उसका हिस्सा थे मौलाना कल्ब रुशैद साहब। जनाब, कहाँ मुलाकात हुई, कैसी मुलाकात रही और क्या बातें हुई? गौस भाई सलाम, और आपके देखने वाले तमाम मुल्क और बैरून मुल्क के उन नाज़रीन की खिदमत में सलाम जो इस वक्त मेरी नज़रों के सामने तो नहीं, लेकिन मैं उनकी नज़रों के सामने हूँ। उनकी खिदमत में सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत के साथ। ये आपको पता है कि दरगाह आज़म शरीफ में उर्स चल रहा है और 18 तारीख़ तक वो प्रोग्राम रहेगा। तो ये एक शुरू से सुन्नत रही है सरकारों की, गवर्नमेंट्स की, कि जो सरबराह मुल्क हुआ करते हैं वो चादर पेश करते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज को आगे कंटिन्यू करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ मुहक्किकीन, कुछ एकेडमिशियन, कुछ सूफ़ी उलमा और मुझको दावत दी थी, जबकि हमारी अक़लियती उमूर की वज़ीर भी वहाँ मौजूद थी और हज कमेटी के चेयरमैन भी वहाँ मौजूद थी। तो हम लोग वहाँ मौजूद थे। मुलाकात बहुत अच्छी रही। और देखें, प्राइम मिनिस्टर जो होता है भाई, वो मुल्क का चिराग होता है। वो जिस कोने में भी जलाया जाए रोशनी सारे कमरे को मिलती है। मुल्क एक रूम की तरह, एक कमरे की तरह है। एक कोने में हिंदू रहता है, एक कोने में सिख रहता है, एक कोने में मुसलमान रहता है, एक कोने में सरदार और ईसाई रहता है। आप बताइए कि अगर कहीं चिराग जलाया जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि रोशनी कहीं ज़्यादा और कहीं कम, ऐसा नहीं होता है। सो वो माहौल देखने को मिला और जितने लोग थे सभी खुश थे और सबको बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत इज़्ज़तें मिली और सब ने बहुत प्यार से अपनी बातें रखी और एक ख़ूबसूरत मुलाकात जिसे कह सकते हैं थी। तो वज़ीर आज़म से ख़ास किस पहलू पे बात हुई? देखिए, सबकी अलग अलग बातें हुई, मेरी अलग बात हुई, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। मेरे से जो बात हुई है अगर मैं उसे अल्फाज में बयान करूं तो नो डाउट बीइंग इंडियन, बीइंग नेशनल इंडियन और इंडियन नेशनल, भारत के प्यार और भारत के तसव्वुर और भारत के सजे मुस्तक़बिल की सोच रखने वाले एक आदमी की हैसियत से मेरी मुलाकात एक बहुत यादगार मुलाकात रही। जिन पहलुओं पे बात हुई उनमें से सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू शुरू की, जहाँ से वो ये कि आप देखें कि मुस्लिम ममालिक में आपके मुल्क का एहतराम, वक़ार, इज़्ज़त और नाता दोनों मज़बूत हुआ है और ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और इसके आगे ही उन्होंने कहा कि हमारे 9 लोग जिन्हें कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो बदल दी गई, और अगर वो बदली गई है कतर जैसे देश में तो कहीं ना कहीं कोई कद है, कोई आपका वक़ार है, कोई आपके मुल्क की बढ़ती हुई वैल्यू है जिसका काफ़ी असर रहा है। इसमें सब खुश थे और सबको बहुत अच्छा लगा और बातें बहुत समझ में आने वाली थी। बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं थी। माहौल ऐसा था जैसे घर में 4 बड़े आपस में बात कर रहे हों। और प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये नहीं थी कि उन्होंने क्या कहा। सबसे अच्छी बात प्राइम मिनिस्टर की ये थी कि उन्होंने सबको सुना और किसी की बात काटी नहीं गई। मुझे लगता है ये उसी वक्त हो सकता है जब किसी इंसान का तजुर्बा एक वडील, गुजराती में एक लफ्ज़ बोलते हैं वडील के नाते, एक आगेवान के नाते बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है।
اب باتوں کا سلسلہ ہو تو کافی باتیں ہوئیں. ان میں سے انہوں نے ایک بات کہی کہ سچر کمیٹی گجرات آئی تھی تو وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہی تھی اور وہ وہاں سب سے ملاقات کر رہی تھی, لیکن سم ہاؤ ان کا میرے سے ملنے کا ارادہ ہوا. جب مجھ سے ملنے کا ارادہ ہوا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی آئیے. اور جب وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں حالات ایسے ہیں, ملک میں حالات ایسے ہیں, ہم رپورٹ تیار کر رہے ہیں گجرات کی, جو بھی ہوگا ٹیکنیکل بات جو ایک پولیٹیکل سسٹم سے ہوتی ہے, تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نے تب سچر کمیٹی سے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے, میں نے مسلمانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے, نہ میں مسلمانوں کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں اور نہ میں مسلمانوں کے لیے کوئی کام کروں گا. اب وہ سب یہ سنتے ہی, اتنا سنتے ہی سب نے بہت تعجب کی نگاہ سے دیکھا. اس وقت چیف منسٹر تھے, چیف منسٹر کو کہ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں ایک آفیشیلی پد پہ ہوتے ہوئے. ان کا سنیے, میرا اگلا جملہ بھی سنیے, میں نے ہندوؤں کے لیے بھی کوئی کام نہیں کیا ہے اور ہندوؤں کے لیے بھی کام نہیں کر رہا ہوں اور ہندوؤں کے لیے بھی کام نہیں کروں گا. میں کام کرتا ہوں اپنے 5 کروڑ گجراتیوں کے لیے, وہ کر رہا تھا, کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور میرے 5 کروڑ گجراتیوں میں سب لوگ ہیں. اب وہ 5 کروڑ ہوں, 4 کروڑ ہوں, 6 کروڑ ہوں, جتنے ہوں, اس عدد کو انہوں نے پیش کیا. اس میں اس وقت انہوں نے مجھے دیکھ کے ایک سوالیہ نگاہ سے کہا کہ میں نے تو گجرات میں روڈ بنائی ہے, ہندوؤں کے لیے تو نہیں بنائی تھی نا, مسلمانوں کے لیے تو نہیں بنائی تھی. مطلب ان کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے یہ روڈ تو مسافر کے لیے بنایا ہے. روڈ میں مسافر میں سردار بھی ہو سکتا ہے, عیسائی بھی ہو سکتا ہے, یہودی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو چل رہا ہے اس کے لیے روڈ ہے. تو روڈ میں نے اچھی بنائی مسافر کے لیے. اسی طرح جو کام میں نے کیے وہ بھارتیوں کے لیے کیے. اب ان کا مذہب کیا ہے, وہ کتنا استفادہ کرتے ہیں, وہ کتنا سنتشٹ ہیں, تو اسے مذہب کی نگاہ سے نہیں ناگرک ہونے کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ ان کا ایک دوسرا پوائنٹ تھا. مجھے لگتا ہے کچھ اور باتیں ہیں, آپ سوال کریں گے تو مجھے یاد آئے گا تو میں وہ چیزیں. تعلیم کے سلسلے میں بھی کوئی بات ہوئی خاص؟ جی, تعلیم کے سلسلے سے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی اور بہت خوبصورت بات تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو آل ان ہول جب میرا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے ایک اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم شخصیت کے نظریے سے کہیں نہ کہیں کچھ دشمن عناصر, کچھ الگ الگ لوگ جو ہیں وہ مجھے اپنے حساب سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی مدعے کو وہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ ساری تنظیمیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مسئلہ ووٹ کا ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بڑی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں. میں کہتا ہوں جب تمہیں اتنی بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں تو تمہیں یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ تمہارے بچے کی تعلیم کیسے ہوگی, اس کی جاب کیسے لگے گی, تمہارے کام میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا. ہم نے جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو قرضے اور ادھار دینے کا جو اسکیم بنایا ہے وہ تم تک کیسے پہنچے گا, کیسے تم مین دھارا سے جڑو گے, کیسے تم اپنی جھوپڑی کو پکے مکان میں تبدیل کرو گے, کیسے تم کچے راستے سے پکے راستے پہ آؤ گے, کیسے تم اگر مریض ہو تو صحت کی طرف لوٹو گے. تو ان کا ایک بڑا خوبصورت سا وہ تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں اسکول بنا سکتا ہوں, میں ایک مسلمان بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسکول تک نہیں لا سکتا, اس کے لیے اس کے گھر کو سوچنا ہوگا, والدین کو سوچنا ہوگا, اور والدین اور گھر جس دن سوچنے لگیں گے اپنے بچے کے تعلیم کے لیے تو ہم مائنورٹیز کے لیے یعنی بھارتیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت ساری اسکیمز ہیں اور خود مائنورٹی منسٹر بھی وہاں موجود تھی, محترمہ ہماری بہن اسمرتی ایرانی جی نے بھی کہا, بلکہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ان سے بھی ایک ملاقات کرنی ہے کہ چھوٹی اسکیلز میں ہم کیسے مسلمانوں تک ان تک یہ معلومات پہنچا سکتے ہیں کہ وہ جڑیں اور جڑ کر اپنے تعلیم یا ہنر دونوں کو ڈیولپ کریں تاکہ ہمارا دیش جو ہے وہ جو ترقی کر رہا ہے اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو. ہم نے سنا ہے کہ نیشنل صوفی سرکٹ کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی, یہ کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ میں بتاؤں غوث بھائی, یہ ایک کوریڈور کے بارے میں تذکرہ ہوا.
اب کوریڈور کا کیسا ہے؟ جیسے مندر کا کوریڈور بنا ہے، جیسے بہت سارے ریلیجیس کوریڈورس بنے ہیں، جین لوگوں کا جو ہے وہ سردار لوگوں کا بنا ہے، جینیوں کا جو بھی بننا ہے. تو اسی طرح اگر ہم جتنی زیارت گاہیں ہیں انہیں ایک کوریڈور میں جوڑیں اور ایک اس طرح کا سسٹم بنے کہ جو زیارت کرنے لوگ جا رہے ہیں وہ پوری دنیا سے جو آئیں تو ان کو زیارت کرنے میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان کے رکنے ٹھہرنے، ہوٹلز، انتظامات، کھانا پینا، ہر چیز کا ایک صحیح پراپر انتظام ہو، تاکہ کوئی واپس جا کے یہ نہ کہے کہ شہر ٹھیک نہیں تھا، راستہ ٹھیک نہیں تھا، سہولتیں ٹھیک نہیں تھیں، حفاظت ٹھیک نہیں تھی. تو اس طریقے کی بات پہ فوراً ہی پرائم منسٹر نے اسی وقت اشرف کھچوچوی صاحب نے، مولانا اشرف کھچوچوی صاحب نے یہ بات رکھی کہ میری سوچ ایسی ہے، اور میرے بھائی مولانا سلمان چشتی صاحب نے یہ بات رکھی. تو فوراً ہی انہوں نے کہا سمرتی ایرانی جی سے کہ آپ اس پر ایک نوٹ بنائیں اور ہمیں دیں کہ کیسے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. اور سمرتی ایرانی جی نے علماء سے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کا کیسے وہ ہو سکتا ہے. مین وائل میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جو وہاں پہنچے تھے الگ الگ تنظیموں کے، میں ہمارا ایک ستنام سنگھ سندھو بھائی کا نے ایک شروعات کی تھی سارے علماء کو جوڑنے کی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے. اس میں ہم نے ایک نیشنل مائنورٹی فاؤنڈیشن بنایا تھا. اس کی طرف سے چونکہ میں انوائٹڈ تھا تو ستنام بھائی کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ اس وقت سب علماء مل کے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ملک میں جو ہمارا وزیر اعظم ہے اور جو ہماری منسٹر ہیں، جو اسکیمیں ہیں، اس میں کیا اور بھی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں کہ ہماری مائنورٹی کمیونٹی کے لیے، اور اسپیشلی جب میں ایک مسلمان ہوں تو مسلمانوں میں سنی شیعہ دونوں کے لیے کیا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. صوفیہ کی تعلیمات کے تعلق سے کچھ بات ہوئی ہوگی، کیونکہ اجمیر شریف کے لیے چادر روانہ کی جا رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ایک بہت سمجھدار اور ہر پروگرام کے پہلے پراپر اسٹڈی اور ایویلویشن، اس سے زیادہ کہ کیا بولنا ہے، اس سے زیادہ ان کی سوچ یہ رہتی ہے کہ کیا نہیں بولنا ہے. سو وہ دعا لینے کے حقدار دکھے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی جگہ سے جہاں میں چادر بھیج رہا ہوں ہمارے مسلم بھائیوں کی دعائیں ہمارے لیے شامل حال رہیں. تو انہوں نے ایسی کوئی اسپیچ یا ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جہاں علماء سن رہے ہوں اور وہ بول رہے ہوں. سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے سب کو سنا. انہوں نے صوفیاء کرام کے سلسلے سے کوئی گفتگو نہیں کی، اپنی عقیدت کو پیش کیا. جو تبرکات سلمان بھائی نے پیش کیے تھے وہ سب کو بہت عزت کے ساتھ جھک کے لیا اور بہت پیار سے. اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوٹو جو کھینچی گئی، آپ دیکھیں غوث بھائی، ایک بات بڑی عجیب سی آپ سے رکھنا چاہوں گا، اور شاید میرے علاوہ یہ کوئی رکھ بھی نہیں سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر نریندر مودی کسی سے ڈرتے ہوتے، کسی سے خوف کھاتے ہوتے، اور دیش کا جیسا ماحول ہے اس ماحول کو وہ سپورٹ کرتے ہوتے تو یہ ٹویٹ نہ کرتے. اس وقت جنوری میں 22 جنوری کے پہلے اپنے گھر پہ مسلمان علماء کو بلا کے اور چادر اجمیر شریف تک بھیجنے کی بات دل کے ساتھ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی صرف گدی پہ نظر نہ ہو، دیش پہ بھی نظر ہو، لوگوں پہ بھی نظر ہو، اپنائیت اور بھائی چارے پہ بھی نظر ہو. وزیر اعظم سے کچھ کشمیر اور لداخ کے سلسلے میں بھی شاید بات ہوئی، انہوں نے کچھ اس محفل میں کہا تھا اس تعلق سے؟ نہیں، انہوں نے اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو وہ بڑا ایک حسین ماحول ہو گیا تھا اور سب ہنس رہے تھے. وہ وجہ یہ تھی کہ میرے سے بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر آپ کا جو پروگرام شری نگر کا تھا نیشنل مائنورٹی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، وہ بڑا کامیاب تھا
اور اس کے بعد کرگل مجھ سے کہا گیا، تو میں نے کرگل کا پروگرام جو ہے 4 دن میں کیا، اور ستنام بھائی موجود تھے، ہم لوگ ساتھ تھے، اور مجھے پتا تھا کہ آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہے شام کو، کیونکہ ان کی نظر تھی اس پروگرام پہ، تو مجمع بہت آیا تھا. سو ہم نے بتایا کہ ہم اور ستنام بھائی جو ہے وہ دراز کی ٹھنڈی علاقے سے جیسے ہی گزرے، ہم نے دیکھا ایک چائے کی دکان ہے. اچھا، چائے کی دکان ہے اور اس پہ ترنگا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے ستنام بھائی سے کہا کہ بھائی یہ تو بارڈر سے دھڑام دھڑوم کی آواز آ رہی ہے، ہم لوگ سرحد کے پاس سے گزر رہے ہیں. ان کا جی ہم لوگ سرحد کے پاس سے ہی گزر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایسا ہے، ذرا چل کے نکل کے دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں باہر. اس نے جھنڈا لگایا، جھنڈے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ہم گئے وہاں پہ، تو اس آدمی کا نام شفیق یا شبیر ایسی کچھ تھا، شاید شبیر تھا. تو میں جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس لباس میں، تو فوراً نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام بھیا، سب خیریت ہے؟ کہنے لگے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ چائے موجود ہے؟ کہنے لگے جی چائے موجود ہے. تو میں نے کہا بھئی یہ جو جھنڈا تم نے لگایا ہے، یہ فوج کی گاڑیاں گزر رہی ہیں، کہیں کوئی دباؤ وباؤ تو نہیں ہے؟ مطلب میں جاننا چاہ رہا تھا کہ انٹرنل کیا ہے یہاں پہ، فیلنگز کیا ہے، ہمارے دیش کے ساتھ ہیں نہیں ہیں کیا. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب ہمارے نعرے میں بھی بھارت ہے اور ہمارے جھنڈے میں بھی بھارت ہے، یعنی ہمارا ترنگا بھی جو ہے وہ ہمارا فلیگ ہے اور ہمارا جھنڈا ہے. تو بڑا اچھا لگا ہم دونوں کو. ہم کو ستنام بھائی کو ٹویٹ بھی کیا انہوں نے، ستنام بھائی نے. یہ تو اس میں جیسے میں نے یہ بات کہی کہ چائے والے نے یہ جملہ کہا تو ہنسے پرائم منسٹر، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولانا صاحب ایک پتے کی بات رضی صاحب میں آپ سے بتاؤں. میں نے کہا کہ جی. تو پتے کی بات یہ ہے کہ اس دیش میں چائے والا سچ بولتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا. تو چائے والا جو سچ بولتا ہے جو انہوں نے کہا، اس پہ سارے علماء اور جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سبھی بہت ہنسے. اور وہ بڑا اچھا ایک تھا کہ انہوں نے اس وقت کشمیر اور لیہ لداخ اور کرگل کو یاد کیا اس چائے کی دکان کے حوالے سے. کچھ اور خاص بات جو آپ بتانا چاہیں جو اس پروگرام میں ہوئی؟ ہم نے سنا کہ بہت کم وقت کے لیے کہا گیا تھا آپ لوگوں کو ملنے کے لیے، 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بہت دیر تک آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی. دیکھیں وہ تو منسٹر جانے کے وقت کتنا تھا، کیونکہ منسٹر جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مائنورٹی کا یا ریلیجیس افیئر کا کوئی کام ہوتا ہے تو اپنے منسٹر کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتا ہے. سیکیورٹی کی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، وہ ان کو منسٹری کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک رہا ٹائمنگ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت انہوں نے دیا اتنا شاید کسی کانفرنس میں پرائم منسٹر وقت دیتے ہوں گے، بڑے کانفرنس میں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ 12:10 پہ پہنچ گئے تھے پی ایم او، اور میں 2:10 پہ باہر آیا ہوں. اور اس درمیان میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 1.5 گھنٹہ پردھان منتری نے وقت دیا. اور وہ 1.5 گھنٹہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ شامل نہیں تھے. وہ شامل تھے. انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی، فیوچر کے بارے میں باتیں کی، جو گزر چکا ہے، جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، ان سب کے بارے میں باتیں کی. اور ہم سب کو جوڑ کے رکھا، ہم سب کو جوڑ کے رکھا اس احساس کے ساتھ کہ میں آپ کا ہوں اور آپ ہمارے ہیں. اس پروگرام میں جو لوگ ملنے گئے تھے اس میں کتنے لوگ تھے اور کس پس منظر کے لوگ تھے؟ میرے خیال سے دیکھیے کچوچا شریف آپ جانتے ہیں، بڑا مرکز ہے. کچوچا سے مولانا اشرف صاحب تھے، اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ آپ بہتر جانتے ہیں، بڑا ہمارے یہاں سنی شیعہ آستھا کا ایک بڑا کیندر ہے، بلکہ ہندوستان کا بڑا کہ ہندوستانیوں کی آستھا کا بڑا کیندر ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ایک وقار ہی الگ ہے، جگہ ہی الگ ہے. سو ہمارے چھوٹے بھائی سلمان چشتی صاحب موجود تھے، اور میرے خیال سے ہماری 2 اور درگاہوں سے وہاں کے سجادہ نشین موجود تھے. اور ایک بزنس شخصیت جو ہے وہ آئی ہوئی تھی ناگپور سے، میں ذہن سے نام تو نکل گیا، لیکن وہ آکسیجن مین آف انڈیا کا ان کا خطاب ہے. پرائم منسٹر نے ان کو ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے 1.5 کروڑ کی آکسیجن جو ہے کورونا کے دور میں انہوں نے بہت کام کیا تھا. وہ تھے میمن سماج سے جو ان کے ہیڈ ہیں بمبئی سے، وہ آئے ہوئے تھے. اور کچھ اور دوست ہمارے ایک مولانا احمد
اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے اور جنہیں دیکھ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ اور آپ کے والد کے ساتھ تو برسوں سے کام کر رہے ہیں. تو ایسا کچھ ماحول تھا. طارق صاحب بھی تھے اور کوئی پولیٹیکل ملاقات نہیں تھی, گھریلو ملاقات تھی. اسی لیے میں نے جو اپنے پیج پہ بھی جو فوٹو وہ کی وہ یہی لکھا کہ جب بھی ملا, آپ کے آفس میں ملا یا آپ کے گھر ملا, اپنا فیل ہوا اور اپنے جیسا لگا. مولانا کلب رشید صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے, اسٹوڈیو میں آپ آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی اہم باتیں بتائیں جو اب تک میڈیا میں بھی نہیں آئی تھیں. اس میں سے زیادہ بیشتر باتیں میڈیا میں نہیں آئی تھیں. اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ نے بہت پیار دیا, بہت عزت دی. اس پروگرام میں غوث سیوانی ہمارے وطن سے ہیں اور انہوں نے مجھے کال کیا تو مجھے لگا مجھے ضرور جاننا چاہیے اور میں نے وہ جانکاری آپ کو دی جو شاید آپ کو ٹی وی پہ نہیں ملی ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.